क्लास में सूरत अल-कौसर करेंगे। ऑनेस्टली इतना मुश्किल था इसकी तैयारी करना। छोटी सी सूरा है, लेकिन इसके बारे में जितनी अहादीस मैं जमा कर सकती थी, मैंने कोशिश की कि हम अपने टाइम में इंशाल्लाह कर सकें। अल्लाह सुब्हानह ताला बरकत डाले वक्त में भी, और जो मैंने तैयारी की है अल्लाह सुब्हानह ताला उसको कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो जी हदीस से शुरू करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़ुहर की 4 सुन्नतें और पहली और 4 बाद की कभी नहीं छोड़ी, वो पढ़ता रहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसका गोश्त जो जिस्म का है ना, उसको दोज़ख की आग नहीं। तो उम्मे हबीबा कहती है कि मैंने उसके बाद कभी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। और वो कौन सी है? पहले जैसे हम 2-2 करके पढ़ते हैं ना, सुन्नत और नवाफिल हमेशा 2-2 करके पढ़ते हैं। तो 2-2 करके पहले 4 पढ़ते हैं, फिर हम 4 फर्ज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्ना एंड 2 नफल पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सी हदीस में ऐसे भी है कि 4 शुरू के सुन्नत और फिर 4 फर्ज़ और फिर 2 सुन्ना, फिर नफल उसके अंदर नहीं भी आते हैं। अब आपके पास वक्त है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, इसकी फजीलत पढ़ते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि ये लगता है कि इतनी लंबी, क्योंकि ये वक्त यूजुअली काम का होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब पे होते हैं, तो कोशिश होती है कि जल्दी से नमाज पढ़ लें, लेकिन नमाज छोड़नी नहीं है। अगर आपको वक्त नहीं मिलता तो 4 फर्ज पढ़ लें, कम से कम आपकी नमाज हो जाए। ठीक है जी। अब आते हैं, एक और हदीस थी कि सुनन इब्ने माजा 1356 के आसिम बिन हमीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे तो उसका आगाज कैसे करते थे। तो हजरत आयशा ने कहा कि उनको कि आसिम, आज से पहले मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। तो उन्होंने बताया कि पहले 10 मरतबा रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। और उसके बाद ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ए अल्लाह मुझे माफ फरमाइए। अब देखिए मांग कौन रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तालीम के लिए, हमें तरबियत देने के लिए मांगी ना कि अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, वहदनी और मुझे हदायत दे, वरज़ुक़नी और मुझे रिस्क अता कर। रिस्क आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि रिस्क ओनली पैसा नहीं होता। रिस्क हर तरह की अल्लाह की नेमत है। जितनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है ना, वो रिस्क के अंदर आती हैं। तो इसलिए इतनी खूबसूरत दुआ कि सारा रिस्क भी मांग लिया ना कि वरज़ुक़नी और मुझे रिस्क अता कर, वआफ़िनी और मुझे आफियत अता कर। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, वो पनाह मांगते थे, वयतअव्वज़ु, और वो पनाह मांगते थे किसकी? मिन दैक़िल मुकामी, के जगह की तंगी, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन की जगह की तंगी की दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह कि मुझे उससे भी पनाह देना। अब देखिए क़यामत के दिन का हमने कितनी दफा पढ़ा ना। अब तो 30th पारा तो है ही आखिरत के बारे में कि उस दिन अगर आपने विजुलाइज करना है ना कि कैसे, अगर आपने हज किया हुआ है किसी ने, या आपने कभी उम्रे पे देखा ना, जो बिजी टाइम होता है कि जब हम क्लोज टू काबा के होते हैं, तो उस वक्त कदम उठाना मुश्किल होता है। लगता है कि बस कोई भींच लेगा जैसे कहते हैं। तो इस तरह का हाल होगा उस दिन के कदम भी उठाने की जगह जैसे होता है ना, वो मुश्किल से होगा। तो उस वक्त जब हम उम्रा करते हैं, वो तो खुशी का वक्त होता है ना कि हम खाना काबा को देख रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं। तो वो तंगी की जगह हमें उस तरह से नहीं लगती है कि तंगी की जगह, लेकिन जब वो दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, जब कहते हैं सूरज सवा नेज़े पे होगा और इतना मुश्किल वक्त होगा, हिसाब शुरू हो रहा होगा और लोग खड़े हैं खड़े, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंतजार कर, हमारा हिसाब किताब शुरू होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की तंगी की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे उससे बचाना। तो हमें भी कितनी जरूरत है इस दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियां फरमा दे। हाँ जी, अब हम आते हैं सूरत अल कौसर की तरफ। देखिए सूरत अल कौसर जो है ना, ये ज़्यादातर जो मुफस्सिरीन है उन्होंने कहा कि ये सूरा जो है ये मक्की दौर की सूरा है, क्योंकि जैसे हमने यह देखा कि ये 15 नंबर
پہ نازل ہوئی تھی، 15 آتا ہے اس کا نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور مصحف میں یہ ہے 108 نمبر پہ، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الکوثر، ہم جو مصحف میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے نام آتے ہیں، کچھ جگہ پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ پوری ایک آیا جو ہے اس طرح سے بھی آتی ہے، اور بعض جگہ پہ سورۃ نحر کے نام سے بھی آتی ہے، اور وہ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں اس کا تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں نازل، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورۃ کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص کریں گے، اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی اب سو مچ ایکسائٹیڈ کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں، کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے، میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فولان کے وزن پہ ہے، طوفان، یہ آپ کو یاد آئے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے؟ طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے، اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری۔ اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحمیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش، ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے، جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھے کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے، رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح، آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ خود رحیم ہے، مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا،
आपने ये दोनों चीजें ज़हन में रखनी है कि या अल्लाह तेरा करम इतना ज़्यादा या अल्लाह मुझ पे करम कर दे, मैं इस वक़्त बहुत तकलीफ में हूँ, किसी तरह से भी जो भी आपने दुआ मांगी, तो बिस्मिल्लाह के साथ आप इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम सूरत कौसर को भी ऐसे ही देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि उस वक़्त में मक्का में क्या सिचुएशन थी जब ये नाज़िल हुई थी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सूरत अल कौसर जो है ये नुज़ूल के एतबार से 50 नंबर की सूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला जो थे, उनकी जब वफात हुई, आपको पता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले एक बेटे थे जो कासिम थे, सबसे बड़े थे। कासिम की वफात जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जब उनको वही आई थी ना पहली दफा 40 इयर्स में थे, उससे पहले उनकी वफात हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये जो बेटे थे अब्दुल्ला, इनकी वफात नबूवत के बाद में होती है। रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं, ठीक है, एक रुकिया, उम्मे कुलसूम और रुकिया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ये 4 बेटे। अच्छा, अब ये 2 बेटे और फिर रवायात में आता है कि एक सबसे छोटा बेटा भी था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने रखा था, इब्राहिम उनका नाम था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और क्या करना है कि हम देखेंगे कि उस जमाने में उनके रस्म रिवाज क्या थे, कि उनमें क्या उनकी सोच कैसी होती थी। अब ये बोलते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि उसके ज़माने की क्या बात करें, हम आज के ज़माने की अगर बात करें तो एग्जैक्टली सेम हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि बेटों को समझते हैं कि ये तो हमारी बुढ़ापे का सहारा, और बेटा तो बहुत बड़ी चीज है, और जिसके बेटे होते हैं तो वो तराते हैं इतने, और जिनकी बेटियां होती हैं, और जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि रहमत है, लेकिन जब पैदा होती है तो ऐसी शक्लें बना लेते थे जैसे शक्लें स्याह हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस जमाने का तोड़ा है सूरत कौसर में। बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि बताया क्या कि ये जो तुम लोग सोचते हो कि बेटे तुम्हारे बाद में काम आएंगे, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया ना कि अल माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि माल और दो ही तो कमजोरियां है ना बंदे की सबसे बड़ी, कि माल और बेटे तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी की जीनत है जो तुमने बनाई हुई है। असल की जीनत जो है ना वो तो जो तुम नेक अमल करते हो, तो वो तुम्हारे है कि अल माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि नेक जो चीजें वो तुम्हारे साथ जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं खैरुन इंदा रब्बिका, तेरे रब के नजदीक जो सबसे बेहतर है। तो इसी चीज को आज हम जो कुरान से जुड़ते हैं ना, उनका नजरिया बिल्कुल फर्क हो जाना चाहिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे दिए और वापस ले, और इस वक्त में जिस वक्त ये वाले वाकया हो रहा है, सूरत अल कौसर नाजिल हो रही है, ये अब्दुल्ला जब पैदा हुए हैं, आप सोचिए जरा कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम वो लोग जो हम सोचते हैं ना कि अब तो हमारी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल गया, अब मेरी नमाजें परफेक्ट होना शुरू हो गई, मैं अब अच्छे काम करना शुरू हो गई, अब तो मैंने हिजाब भी लेना शुरू कर दिया, अब मैंने अपने कवर करना शुरू कर दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। फिर अगर मुसीबतें कभी आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि हाय, अब तो मैं अच्छे काम करना शुरू कर दिया था, तो मेरा तो सारा चीजें उल्टी पड़ गई हैं। ये सूरा आपको ये बताने के लिए है कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई। अब देखिए, उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से शादी हुई थी। हजरत खदीजा मक्का की अमीर तरीन औरत, ठीक है, और इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाता पीता घराना सब ठीक ठाक चल रहा था। अब वही आती है, रसूलुल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, कोई और दीन का काम भी कौन कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन रात दीन का काम करे। और फिर उनके बाद क्या होता है कि उनका खानदान, सबसे पहले आप देखिए अबू लहब, उनके सगे चचा, कितनी नफरत वो करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किस तरह से आप देखिए कि हमसाए थे, दीवार एक थी, ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े महल हैं तो कोई नहीं, दीवार एक है तो क्या पता चल रहा है क्या नहीं, एक एक कमरे का घर होता था,
اور ایک ایک کمرہ اور آگے صحن ہوتا تھا. وہ صحن ہی ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا, کچن بھی ہوتا تھا, بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی, وہی سارا کچھ ہو رہا تھا. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی, ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی, تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ, اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا, قبیلہ تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ, میرے لوگ, کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو, کیسے ان کو تانے دیتے تھے, کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی, اور کس طرح سے ان کو اموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا. دائیے دین. دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع کی, میں یہ بھی کرنا شروع کی, ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی دائیے دین ہوں, مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے. اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے, عقیبہ اور عتبہ کے نام سے, تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے. دونوں بیٹیوں کو طلاق دو. 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی, بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں, قبیلے کے لوگ تنگ کریں, اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی, ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ, کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے, اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب, اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی, اور اس کو عام حزن کہتے ہیں. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں, وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے. آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے, میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں, میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے. ہم کئی دفعہ ایسے کہتے ہیں نا کہ غم پہ غم, غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا. ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا, چلو اپنا غم نہیں نا, کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی. میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا. میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی, تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ. میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی, وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی. تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو, اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے. اچھا, میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے, اس کی وہ بات یاد آ گئی. تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے, ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو کی مطلب فوت ہو. اینڈ آئی واز لائک, ابھی میں وہ کہتے ہیں ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وہ کہتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی, انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے 2 بیٹے تھے, اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے, 20 آئی تھنک 25 یا 24 ایئرس کا بچہ. تو میں آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا, بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں, میں خود ہی رونا شروع گئی. اور میں I couldn't control myself کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا, پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا, تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں, اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھیے, اب یہاں پہ
اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی. اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے. جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتا چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونق سے، بڑے اس طرح سے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا. اور سب سے بڑی بات اس کے تو اولاد، پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر. سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ساتھ والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں. حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں. اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں. ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی. تو یہ تین اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ، کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں. ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے. تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی. ویسے تو پورے قرآن میں ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا. انا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا. انا جو ہے نا اس میں نا دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا. اچھا جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہے دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے. اچھا انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہے. تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے. اچھا دوسرا انا جو ہوتا ہے نا، آپ ایک بات بھی دیکھیے گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا، انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے، کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے. اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے، اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ چیز
جو بہت امپورٹنٹ ہے. ان اور نا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے. یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں، اور نا آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب. اچھا یہاں پہ اور قرآن میں ڈفرینٹ مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے نا. ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نا کیوں استعمال کیا؟ اور اس کی آپ دیکھیے کہ اسکالرس جو ہے اس کی اتنی خوبصورت اس کی بتاتے ہیں کہ نا جو ہے نا ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں تو ایسے کر لے، تم ایسے کر لو، اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایسے کریں، مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. دوسری بات آپ نے غور سے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی اللہ، ساری چیزیں تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا دنیا کی، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کا صیغہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں. اچھا اب کیسے؟ جیسے ہم نے سورۃ نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے بنایا لیلا لباسا، رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا. اچھا اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا آتا ہے نا، تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے، اور جہاں پہ نعمتیں ہیں نا، کیونکہ یہ اکثر کوشچن بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نا کا آتا ہے، نا اللہ سبحانہ تعالیٰ صیغہ یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی اب آتے ہیں نیکسٹ پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا. اچھا أَعْطَيْنَا جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں آئین، تو اور واو، آئین تو واو، أَعْطَيْنَا کا. اچھا أَعْطَيْنَا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے. اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں، ہم نے عطا کیا آپ، پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے عطا کا مطلب کسی کو دینے کے لیے، مانگنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا، تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا، عطا کر دے مجھے، ربنا آتینا، آتینا حمزہ تایا، ٹھیک ہے، اور ربنا آتینا تا ہے نا، یہ تو ہے اور یہ وہ تا ہے، ربنا آتینا وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپینا کیوں استعمال کیا. اچھا اب جہاں پہ آتا ہے نا حب، ربنا حب لنا، تو وہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ میرے خامد اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہر ماں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی تحفہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے. وہاں پہ ہم حب کا لفظ استعمال کریں ہے نا. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آتینا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی نعمت ہے وہ واپس. اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دے ان کو، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے.
تو سا کنڈیشن آ جاتی ہے. تو یہ آتینا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے. ذمہ داری کی جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو یہ آتینا ہو جائے. اچھا جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ کہ کنوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا. اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے. اچھا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اعطینا یہاں پہ حمزہ عین تو اور واو یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا. اس کے اب کیا مطلب؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دے. نمبر 3 کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا وہ جو چیز دی ہے نا وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ اعطینا میں آتے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا. اجر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے مطلب ہم نے کیا ہوتا تو ہم اجر کو مانگتے ہیں. اعطینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اچھا اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعطینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا خیر کثیر کہتے ہیں، تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یا تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا. صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی جو کثرت کے لیے جو سیغہ استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا یہ مبالغے کا سیغہ، ہائیسٹ لیول آف دینے کا. اچھا ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں. اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا وہ ایسی خیر مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا جی اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر. اچھا ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہیں. بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے. الحمدللہ. اچھا جی اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں،
وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پیئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پیئیں گے. لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا، سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا. اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کہ قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے تو اس کی طرف رش کریں گے. اب سوچیے ان میں سے ہم میں سے بھی کوئی سبھی ہوں گے انشاءاللہ. تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے وہ آئیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا. کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے. ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے. کہتے جیسے وہ رش کر کے آ رہے ہوں گے تو فرشتے کچھ مسلمان جو آ رہے ہوں گے ان کو روک دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے. غور کیجئے اس حدیث میں کہ آپ نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی غائب کی بات بتائی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنا وہ بتانا چاہتے تھے. یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں اور ایچ اینڈ ایوری امتی کا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے ہیں، رائٹ؟ تو ان کا آپ کو نہیں پتا. آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن کہ دور ہو جاؤ، کہ تباہی ہو تباہی ہو. تو جنہوں نے دین کو بدل دیا اور جنہوں نے میرا طریقہ چھوڑ. یہ ہے بدعات کے بارے میں. اب دیکھیں لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، ہم کون سا برا کام کریں، ہم نیکی کا ہی کام کریں. بدعات جو ہے وہ نیکی ہی ہے، مطلب ہم نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں اس کو، ہم کوئی برا کام سوچ کے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے نا الحمدللہ. لیکن میں صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گی، آپ اپنے مائنڈ سے نا خود سے اپنے آپ سے سوال کریں. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا جائے گا اگر ہم نے زندگی میں کوئی بدعت کی. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک لگتا ہے نا کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نہیں، اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس کا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں. صرف اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، صحابہ کے نہیں تھا، چھوڑ دیں اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنی بڑی خیر چلی جائے اس سے یہ چیز چلی جائے، کیونکہ سنتیں تو اتنی ہم اپنی پوری زندگی میں بھی ان کو پورا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جو ہم صبح نماز سے شروع ہوتے ہیں، جو تسبیحات رسول اللہ نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، قرآن از اے وے آف لائف. ہم پورا دن اپنی زندگی میں حلال ہے یا حرام ہے 5 ہی چیزیں کر سکتے ہیں نا. یا ہم کہیں گے کہ یہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں کر رہے ہیں یا پھر ہم جس طرح بھی کریں، یا وہ مباح ہے یا پھر وہ مکروہ ہے یا پھر وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ 4-5 ہی چیز ہم کرتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں آتی ہیں. جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بتائی ہے، دین میں ایڈ ہم نہیں کر سکتے، دین کیا مطلب کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو یہ لگے کہ اس کا اجر ملے گا، دین میں شامل کرنے کی بات ہوئی تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا. سارا دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے. آپ دیکھیں آپ کو سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملتا بیسک. تو پھر 1000 لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں نا کنڈے نہ کرو، رسول اللہ نے کب کیے تھے، صحابہ نے کب کیے تھے. ہم کہتے ہیں چلو جی رہنے دو، ہماری تو امی نے کیے تھے، دادی نے کیے تھے، اس نے کیے تھے. ہاں جب نہیں سمجھ آتی ہے نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آ جاتی ہے بدعت کی سمجھ آ جاتی ہے، حوض کوثر میں پانی نہ پینے کی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر تو بچ جانا چاہیے نا. کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہیں کہ اچھا رسول اللہ نے نہیں کہا، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو لیکن مجھے نہیں کرنا. اللہ کو اتنی پسند آئے گی وہ بات، بس اتنی سمپل سی چیز اپنے لیے رکھ لیں. اچھا اب یہاں پہ آپ سیکنڈ چیز یہ دیکھیں
کہ یہ کب ہوگا، یہ حوض کوثر میں ہم کب بھاگیں گے، ہم اس کو دیکھ کے کس وقت کہیں گے کہ ہمیں یہ پانی، کیونکہ پیاس لگی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ادھر ہے تو ہم ادھر جا کے پانی پیئیں۔ یہ وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، دیکھیں جب ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا اور محشر کے میدان کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! صرف یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، میں اتنی پتہ ہے دل بند ہونا ہوتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوشی کی بات بھی ساتھ کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد نا مینار، وہ جیسے ہوتے ہیں نا ستون ہوں گے، وہ ستون جو ہے نا وہ نور کے ستون ہوں گے، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ستون ہوں گے اور ان کے اوپر نور ہوگا، نور کے ستون ہوں گے۔ اس کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے نا لوگ، وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رشک کریں گے۔ صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھی آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپس میں، آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، اور لیکن ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں، اور اس وقت جس وقت اللہ کا پیغام ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہے، فرشتے ہماری محفلوں میں گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا، میں سائٹ پہ لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا دل آپ کا وہ کرنے کے لیے، کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ادھر تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مقصد نہیں تھا سننے کا۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بچے ساتھ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کلاس سننے کا، وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں، کبھی کسی طرح سے بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو سب کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر! تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم رش کر رہے ہوں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ جس وقت پورے لوگ، پوری انسانیت، اب مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہوں گے کہ حساب کسی طرح سے شروع ہو۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے پہلے وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ اچھا یہ کون سی ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، کیونکہ شفاعت میں بھی ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کی شفاعت ہے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہے نا یہ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر وہ سجدے میں جائیں گے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر وہ لمبی حدیث ہے، خیر میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور حکم ہو جائے گا کہ اب وہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اچھا پھر اس کے بعد شفاعت صغریٰ کون سی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے، کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے میری امت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروہ آف پیپل دیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں۔ اور پھر یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، اور تیسری مرتبہ وہاں پہ وہ لوگ، رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکوں گا جن کو قرآن نے روکا ہوگا، اور نمبر 2 جنہوں نے شرک کیا ہوگا، ان کی میں شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اچھا یہ جو وقت ہوگا نا، بیسیکلی اس وقت جب شفاعت مانگ رہے ہوں گے تو جو مسلمان ہے نا، یہ حوض دیکھیں گے اور اس کی طرف رش کریں گے۔ اچھا جی، اب سیکنڈ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پر یہ قائم ہوگا؟ زمین پہ؟ کیا قیامت کے بعد تو ہم زمین پہ ہی ہوں گے نا، سارے کے سارے بچھا دی جائے گی، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حوض
میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہوگا، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں نا. اب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے، جیسے ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں. مشکل سے وقت ملتا ہے کہ چلو 2 رکعت ہی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرا گھر، جو حضرت عائشہ کا حجرہ دکھاتے ہیں نا، اس میں وہ جو پارٹ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور یہ جنت کا ایک وہ ٹکڑا ہوگا کہ کہتے قیامت کے دن ریاض الجنہ والی جگہ جو ہے نا وہ تباہ نہیں کی جائے گی، اس کو ایز اٹ از اٹھا کے جنت میں سے جہاں سے وہ لایا گیا ادھر ہی پلیسمنٹ اس کی کر دی جائے گی، لیکن زمین پھیلا دی جائے گی. اب اس کا یہ کتنا لمبا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے نا وہ میرے حوض پر ہوگا جہاں سے میں اپنی امت کو دیکھوں گا. اب ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا، جہاں پہ ممبر سے گھر کا یہی ممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلیویٹ کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کے اپنی امت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میری امت، اور الحمدللہ مطلب وہ وضو کے اثار سے پہچانی جائیں گی اور ان کی طرف جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم نے کوئی بدعت زندگی میں کی، ہم آج سے اس کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ ہم کوشش کریں گے ہم کوئی ایسی کام نہ کریں جو دین میں اضافے کا باعث ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا، اپنا دیدار نصیب کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب کرنا. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا حوضن، پھر کہا کہ ہوا نہرن، اور پھر آتا ہے ہوا کوثر. اب یہ تینوں چیزوں میں کیا مطابقت؟ تو دیکھیں اسکالر کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے نا یہ ایکچولی سورس ہے، یہ نہر ہے جو جنت میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوثر جو ہے یہ جنت میں جو ہے اس میں 2 پائپ ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا پائپ ہے، جو کہ آتا ہے وہاں سے، جنت سے آتا ہے، اور یہ حوض کے اندر جو پانی ہے نا وہ وہاں سے لایا جائے. اچھا، اور وہ اچھا اگر آپ کے پاس وہ بک ہے نا البدایہ والنہایہ جو ہے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے. میں نے آنیسٹلی پوری کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ حدیث مل سکتی ہے میں آپ کے لیے اکٹھی کروں، تاکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ میں اب سے بدعت کبھی نہیں کروں گی، مجھے یہ حوض کوثر کا پانی پینا. اور ایکچولی حوض کوثر کیا ہے، جب ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو پھر ہمیں اسی طرح سے محبت ہوگی. اچھا، اس کے سائز کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حوض کا فاصلہ کعبہ سے لے کے یروشلم جو ہے نا اس تک کا فاصلہ ہے، اور میرے حوض کی لینتھ جو ہے وہ جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا ہے نا تو 1 ماہ کی مسافت طے کرتا ہے. اتنا بڑا حوض آپ دیکھیں کہ، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سکوئر ہوگا. تو آپ سوچیں 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ کی مسافت جتنا ہوگا وہ اتنا بڑا حوض ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم اس کا پانی پی سکیں. اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض سے سب سے پہلے صدیقین، شہداء اور صالحین پانی پیئیں گے. اچھا، اب کچھ سکولر نے یہ کہا کہ یہ الکوثر جو ہے نا یہ خیر کثیر جو ہے، اس کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت جب ان کو ملی تھی تو ان کی جو دعائیں تھیں اس کی خیر کثیر جو تھی وہ آج تک امت میں اسی طرح سے آ رہی ہے کہ آج بھی جو دین کا کام کرے گا، دین کو پھیلانے کا کام کرے گا، داعیے دین بنے گا، وہ اس خیر کثیر میں شامل ہو جائے گا. الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے نا. اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے نا پہنچا دو آگے. بس اپنے ارادہ کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اتنا ہی آتا ہے، اب میں داعیہ دین بننا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ میری زبان میں وہ مٹھاس بھی آپ ڈال دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہم یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیے ٹائم آنیسٹلی چھوٹی سی سورہ ہے، ایک ایک لفظ کو آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں جب بھی آپ پڑھیں. کہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، کتنی بھی مشکل آئے نا،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लीजिए और आप देखिएगा कि मेरे नबी ने जब दीन का काम शुरू किया था तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ही बताना चाह रहे थे ना, सबक तो हमें ही दिया जा रहा था कि देखो इस तरह से अगर ज़िंदगी में होगा तो तुमने क्या करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो खुशखबरियाँ दी हैं रसूल अल्लाह को, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा अस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज के साथ और सब्र के साथ और नमाज के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंशाल्लाह आसानियां कर देंगे और आखिरत में कर देंगे। अब आया नंबर 2 में जरा आइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इतनी प्यारी आया है कि फा जो होता है ना, आप देखिए कुरान में जहां पे फा आएगा ना, फा का मतलब होता है फौरन, फौरन ये काम कर। सौफा जो आता है ना, सौफा थोड़ी सी देर के बाद करने के लिए होता है, उसमें टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है। फा जो होता है हमें फौरन के लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे ही खैर कसीर की बात की तो साथ ही कह दिया फसल्ली, फौरन नमाज पढ़। क्योंकि देखिए हम नमाज के जब होता है कि कभी भी आप देखें दिन में हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं, कोई खैर की बात कर रहे होते हो तो फौरन अजान का वक्त आ जाता है, 5 नमाजें होती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही आजमाइश आ जाती है कि बंदा झुकता है कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, स्कॉलर ने इतनी प्यारी बात की कि ये जो 5 नमाजें हैं ना, बेसिकली ये शुक्राना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं उनके शुक्राने के लिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा नमाज के बारे में फसल्ली, अच्छा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के देखें फा, तो मैंने बताया ना फौरन, सल्ली ये हुक्म है, ये अमर का सीगा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये आप सोचे कि जब नेमत इतनी कसीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं, साथ हुक्म दे रहे हैं कि अब नमाज पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें आए तो मेरी जिंदगी देख लिया करो। और फिर हजरत आयशा खुद बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में जो फरमाया ना कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि आखिरी वक्त था ना जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बहुत ज्यादा बुखार था। तो अब यहाँ से हमें एक और भी सबक मिलेगा कि अक्सर ना हम किसी को देखते हैं ना कि आखिरी बड़ी मुश्किल में था तो हम कहते हैं हाय हाय देखा जान ही मुश्किल से निकली।